बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 जून बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तकर्री के हवाले से, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं वो तमाम जजेस एक पेज पर आ गए हैं इस बात को लेके कि चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब को लाहौर हाई कोर्ट में ही रहने दिया जाए, चूँकि एक मजबूत मुंतज़िम की ज़रूरत है पंजाब को। और काज़ी फैसल साहब और जो हुकूमती मेंबरान थे उनकी जानिब से मंजूरी दी गई है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ में आपको बताऊंगा कि तौहीन अदालत केस में, फैसल वावडा केस में जो अदालत ने हुक्मनामा जारी किया है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और जो जजेस की तैनाती का मामला है उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। साबिक जस्टिस मंजूर मलिक साहब की जानिब से भी चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब को लाहौर में ही रहने की तजवीज़ दी गई। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सबसे पहले वो जो फैसल वावडा वगैरह केस था तौहीन अदालत का, अहम उसमें ये चीज़ थी कि तमाम मीडिया चैनल्स को भी नोटिस जारी कर दिए। अदालत की जानिब से कहा गया कि फैसल वावडा द लर्नड काउंसिल पॉइंट्स आउट दैट ही हैज़ फाइल्ड क्रिमिनल मिसलिनियस एप्लीकेशन नंबर 689 ऑफ 2024 stating out the facts. However, if another opportunity is granted, he may submit an additional reply. कि जी फैसल वावडा के वकील ने कहा कि उन्होंने पहले अपना रिप्लाई जमा करवा दिया है, लेकिन अगर मज़ीद टाइम दें तो एडिशनल रिप्लाई जमा करवाने को वो तैयार हैं। यानी कि वही कहा जा रहा है कि जी हर सूरत मामलात बेहतर हों। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पैमरा has filed a transcript of the two press conferences criminal miscellaneous application number 683/2024 and mentioned that 34 TV channels had live broadcast the press conference of Mr. Faisal Wavda and 28 channels had live broadcast the press conference of Mr. Mustafa Kamal। कि जी फैसल वावडा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो 34 चैनल्स ने लाइव दिखाई और मुस्तफ़ा कमाल की 28 चैनल्स ने दिखाई। In paragraph 8 of our order dated 17 May 2024, we had noted that television channels and all those who broadcast, rebroadcast and or publish material constituting contempt of court may also be committing contempt of court। कि हमने अपने पिछले ऑर्डर में, ये 17 मई के ऑर्डर में कहा था कि ना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले बल्कि उसको लाइव दिखाने वाले या ब्रॉडकास्ट करने वाले या रीब्रॉडकास्ट करने वाले या उसको डिस्कस करने वाले उन तमाम के तमाम लोगों के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। द ब्रॉडकास्ट ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन द सेड चैनल्स प्राइमा फेशिया अपीयर्स टू कॉन्स्टिट्यूट कंटेम्प्ट। अब जहाँ फैसल वावडा की बात आई, जहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल की बात है, मुस्तफ़ा कमाल ने तो पहले ही माफ़ी मांग ली। फैसल वावडा की बात आई तो वहाँ सिर्फ 2 लाइनों में ये कहा गया कि उन्होंने पहले अपना रिप्लाई जमा करवा दिया है, एडिशनल रिप्लाई जमा करवाने की उन्होंने इजाज़त मांगी है। बाकी अब सारे का सारा जो है वो टीवी चैनल्स का मामला आ गया। तो अदालत ने कहा कि प्राइमा फेशिया ये नज़र आ रहा है कि इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है 34 चैनल्स ने। Therefore, let notices to issue to all the said channels to be served through PEMRA, and they are called upon to submit their explanations, replies within 2 weeks as why they should not be proceeded against for contempt of court। तो जो 34 चैनल्स हैं उनको हुक्म दिया जाता है पैमरा के ज़रिए कि आप अपने 2 हफ्तों के अंदर अंदर अपना जवाब जमा करवाएं, क्यों ना आपके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। The Learned Attorney General for Pakistan shall mark the transcripts where he considers something was said which may constitute contempt of court। के अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने वो वाला जो हिस्सा है जिसके अंदर इन्होंने कंटेम्प्ट की है या वो अल्फाज जो कंटेम्प्ट की डेफिनेशन पर पूरा उतरते हैं उससे मुतल्लिक ट्रांसक्रिप्ट भी जमा करवा दिया है। और द लर्नड हाफिज़ अरफात अहमद हु इज़ प्रेजेंट इन कोर्ट वॉलंटियर्स टू प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ वर्सेस ऑफ द होली कुरान एंड सेइंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विद रिगार्ड टू बैकबाइटिंग हर्टफुल एंड सिलेंडर स्पीच। के जी जो वहाँ पे एक वकील साहब हैं जो हाफिज़ अरफात अहमद, वो अदालत में मौजूद थे, उन्होंने वो लिस्ट दी है जिसमें कुरान पाक की आयत हैं और आका अलैहिस्सलाम की जो अहादीस मुबारका हैं कि अगर कोई चुगली करता है, ग़ीबत करता है, किसी की पीठ पीछे बुराई बयान करता है या किसी की तौहीन करता है तो उसके बारे में हमारा दीन क्या कहता है वो भी जमा करवा दी। टू कम अप ऑन 28 जून 2024 बोथ दी एलेज्ड
contemners and the representative of the said television channels are directed to be in attendance on the next date of hearing. تو ان کو کہا جاتا ہے جی کہ آپ اگلی تاریخ پر جو ہے وہ اپنی جو حاضری ہے وہ مکمل کریں، اور ملزمان کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہر صورت اگلی تاریخ پر پیش ہوں. تو یہ معاملہ ہے جس میں اب سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ اب ٹی وی چینلز پر بھی آ گیا ہے، اور ان کے خلاف بھی اب کارروائی آگے بڑھے گی. عمران ریاض خان کی ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں وہ عمرے پہ جانا چاہتے تھے، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ آیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اجازت دے دی، 31 مئی کو اجازت دی، ECL سے نام نکالا، اسی دن نام PCL میں ڈال دیا گیا، اور پھر اس کے بعد وہ بیرون جب حج کے لیے روانہ ہونے لگے ان کو روک لیا گیا، توہین عدالت کی درخواست دائر کی. انہوں نے کہا جی کہ وہ جو لسٹ تھی اس میں سے نام نکالا ہوا ہے، یہ ایک اور لسٹ ہے جس میں سے نام شامل ہو گیا. عدالت نے ان کا معاملہ بھیج دیا جی کہ آپ جائیں، اور کنڈیشنل اجازت دی کہ آپ جائیں اور جو وزارت داخلہ ہے ان کو سیٹسفائی کریں، اور وہ جو بھی آپ سے شورٹی لیتے ہیں یا جو بھی آپ سے کوئی سٹیٹمنٹ لینا چاہتے ہیں آپ ان کو دیں، اور پھر آپ جائیں. اب وہ گئے تو ہمارے جو پوری کی پوری جو حکومت ہے وہ تو چائنا بیٹھی ہے ایک ہفتے سے، تو وہاں پہ جو بیوروکریسی بھی موجود نہیں تھی، تو پھر معاملہ چلا گیا جو منصور عثمان عوان صاحب ہیں، اٹارنی جنرل آف پاکستان. اب دیکھنا یہ ہے کہ منصور عثمان عوان صاحب اس سارے معاملے کے اوپر کیسے سارے معاملے کو لے کے چلتے ہیں. امید ہے کہ جو ان کو ریلیف دیا جائے گا. اور حج پر میرے خیال میں تو میاں علی اشفاق کو یہ فیصلہ چیلنج کرنا چاہیے تھا جو عامر فاروق صاحب کا فیصلہ تھا، چونکہ کنڈیشنل اجازت کا جو فیصلہ تھا اس کو چیلنج کرنا چاہیے تھا. آپ کو یاد ہوگا نواز شریف نے جب جانا تھا تو ان کو بغیر کسی کنڈیشن کے، وہ سزا یافتہ تھے، بغیر کنڈیشن کے ان کو صرف 50 روپے کے اسٹامپ پر بیرون ملک جانے کی اجازت دی گئی تھی. بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو اجازت دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی. اب 6 اسامیاں خالی تھیں، اور یہ جو جن ججز کی تعیناتی کی آج منظوری ہوئی ہے، میڈیا پہلے اس کے اوپر بات کر رہا تھا، میڈیا کو پہلے ہی حکومتی ذرائع سے علم تھا کہ یہی ہونا ہے. 3 ججز کی خالی نشستوں پر ٹوٹل 9 ججز کو دیکھا جا رہا تھا. 6 ججز لاہور ہائی کورٹ سے، جس میں سب سے پہلے چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب تھے، اور پھر جسٹس شجاعت علی خان صاحب، پھر جسٹس شاہد بلال حسن صاحب، پھر جسٹس علی باقر نجفی صاحب. اور اس کے بعد چونکہ اب شجاعت علی خان صاحب کی میرے خیال میں تو ریٹائرمنٹ بھی قریب ہے، اور اس کے بعد پھر علی باقر نجفی صاحب معزز چیف جسٹس بن جائیں گے لاہور ہائی کورٹ کے. تو اس طریقے سے جسٹس عابد عزیز شیخ صاحب اور عالیہ نیلم صاحبہ، یہ 6 ججز تھے لاہور ہائی کورٹ کے. ان لاہور ہائی کورٹ کے 6 ججز میں سے چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب کو، اور جو جسٹس شاہد بلال حسن صاحب ہیں جو سینیورٹی لسٹ میں 4تھے نمبر پر ہیں، ان کو بھی جو سپریم کورٹ کا جج مقرر کر دیا ہے. حالانکہ یہی جوڈیشل کمیشن کے جو ممبران تھے وہ پہلے عمر عطا بندیال کے دور میں اس بات پہ اختلاف کرتے تھے کہ جونیئر جج کو مقرر نہیں کیا جانا. اب ان کو مقرر کر دیا ہے، اور ساتھ جو چیف جسٹس ہیں سندھ ہائی کورٹ کے، ان کی جو تقرری ہے وہ اس پر تمام کے تمام جو ممبران تھے وہ اس بات پر، چونکہ وہ 6 سال سے ان کا معاملہ لٹکا ہوا تھا، اور ان کی جو تقرری تھی وہ کسی نہ کسی چیف جسٹس عقیل عباسی صاحب، چونکہ وہ بھی سندھ ہائی کورٹ میں بڑے فیصلے دے رہے تھے، تو اب ان کا نام جو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ہے ان کا نام بھی منظور کر لیا گیا ہے، جبکہ چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب کا نام بھی منظور کیا گیا ہے، اور جسٹس شاہد بلال حسن صاحب کو بھی سپریم کورٹ لانے کی سفارش کی گئی ہے. ابھی اس اجلاس میں جو ممبران تھے، چیف جسٹس جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے جو ممبران ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فاضل صاحب اس کے ہیڈ ہیں، چیئرمین ہیں، منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب، یحییٰ آفریدی صاحب، اور ایک ریٹائرڈ جج ہوتے ہیں اور وہ ہیں منظور ملک صاحب، اس وقت جوڈیشل کمیشن کا حصہ. تو یہ ججز ہیں. اور اس کے بعد اٹارنی جنرل آف پاکستان، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب، اور جو پاکستان بار کونسل کا نمائندہ، یہ 3. چونکہ اس وقت پاکستان بار کونسل کو بھی PTI یہ الیج کرتی ہے یا دعویٰ کرتی ہے کہ وہ بھی ایک حکومتی حصہ بن چکا ہے، تو یہ حکومت کی طرف سے 3 تھے. باقی جو جسٹس امین الدین خان صاحب، تو جو 5 سٹنگ ججز، چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب، اور یحییٰ آفریدی صاحب اور امین الدین خان صاحب، 5 سٹنگ ججز اور ایک ریٹائرڈ جج، 6. اور 3 جو ہیں، ایک پاکستان بار کونسل کا نمائندہ، ایک اعظم نذیر تارڑ صاحب وزیر قانون، اور ایک اٹارنی جنرل آف پاکستان جو منصور عثمان عوان صاحب. اب جب چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب کا نام آیا تو 4 ممبران نے، 9 ٹوٹل ہیں،
تو 4-5 سے یہ فیصلہ آیا، اور یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اتنا جو ہے وہ ٹائی ہو معاملہ۔ جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، یہ تینوں اگلے چیف جسٹس ہیں۔ پہلے جسٹس منصور علی شاہ صاحب، اس کے بعد منیب اختر صاحب چیف جسٹس ہوں گے، اور اس کے بعد پھر یحییٰ افریدی صاحب۔ تینوں جو اگلے سینئر موسٹ تینوں جو ججز ہیں، ان تینوں نے، اور پھر ان کے ساتھ سابق جو جج ہیں منظور ملک صاحب، ان 4 ممبران نے کہا ہے، حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ افریدی اینڈ جسٹس ریٹائرڈ منظور احمد ملک ہیو opposed لاہور ہائی کورٹ چیف جسٹس elevation to Supreme Court on the ground that there is need for strong administrative head in Punjab، کہ جی اس وجہ سے انہوں نے ان کے نام کے اوپر مخالفت کی کہ جناب والا آپ کو پنجاب میں ایک مضبوط منتظم کی ضرورت ہے، خدا کے لیے ان کو رہنے دیں لاہور ہائی کورٹ میں، تاکہ جو پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے وہاں ایک جو انتظامات کو دیکھا جا سکے۔ لیکن چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب، ان کے ساتھ جو چیف جسٹس صاحب کے ساتھ جو چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب، جسٹس امین الدین خان صاحب، اٹارنی جنرل آف پاکستان، پاکستان بار کونسل، اور جو لاء منسٹر تھے، 5 ممبران نے چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج بنانے کی منظوری دے دی۔ تو یہ اب آپ دیکھ لیں کہ جو 3 سینئر ججز ہیں، ایک تو جو معزز جج صاحب ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، تو یہ 4 کی جانب سے اپوز کیا گیا، لیکن اس کے باوجود چونکہ تعیناتی ہونی تھی تو جسٹس شاہد بلال حسن صاحب کو بھی نیچے سے سپریم کورٹ کا جج بنایا گیا ہے، اور چیف جسٹس عقیل عباسی صاحب کو۔ اب ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ عقیل عباسی صاحب اور ان کو بنا تو دیا ہے، اب یہ بھی فل کورٹ بینچ کا حصہ بن جائیں گے، چونکہ اب ہر صورت پارلیمانی کمیٹی نے ان کو آج کل پرسوں ہر صورت سپریم کورٹ کی ان کا جو منظوری دے دینی ہے، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب تک یہ ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوں گے تو مسئلے تو بنیں گے۔ اب دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ شاہد کریم صاحب کا جو فیصلہ ہے نا الیکشن ٹرائبونل کا، جو 2 بڑے کام تھے، ایک بڑا کام تھا دہشت گردی عدالتوں کے ججز وہ تعینات کر گئے ہیں، دوسرا ان کا بڑا کام تھا کہ وہ جو الیکشن ٹرائبونل کے حوالے سے سٹینڈ لے گئے، اور اس پر اب جوڈیشل آرڈر آ چکا ہے۔ اب جوڈیشل آرڈر کوئی چیف جسٹس نہیں ختم کر سکتا، اب یہ جوڈیشل آرڈر جائے گا ڈویژن بینچ میں، تو وہ ڈویژن بینچ میں چونکہ تمام معزز ججز آپ جانتے ہیں کہ جو فل کورٹ ہوا تھا اور سپریم کورٹ میں جو رپورٹ جمع کروائی گئی تھی، تو اب یہ ججز بھی سندھ ہائی کورٹ کے بھی چیف جسٹس اور لاہور ہائی کورٹ کے بھی چیف جسٹس سپریم کورٹ کے جج کے طور پر اس فل کورٹ کا حصہ ہوں گے جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ کرے گا۔ تو چیزیں بہت ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ بہتری آئے گی، اور ہم پر امید ہیں حالات بہتر ہونے کے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔